नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब से कुछ देर पहले एक बड़ा फैसला सामने आया है और आर्टिकल 63A के हवाले से जिस सिलसिले में तकरीबन 58 दिन 20 समातें हुई, बिलाखिर वो फैसला अब सामने आ गया है। हमजा शहबाज के लिए अब एक नया दर्द सर जो है वो शुरू हो गया है। अब ये एक नया कानूनी मामला जो है अब स्टार्ट हो जाएगा। इस शख्स को जो है वो बड़ा बहादुर कह के इमरान खान साहब बार बार मुखातिब करते हैं, तो ये इसकी ज़हनी कैफियत है। ये एक तस्वीर है गालिबन इनके किसी जलसे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से, और ये तस्वीर उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर अपलोड की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब से कुछ देर पहले एक बड़ा फैसला सामने आया है और आर्टिकल 63A के हवाले से जिस सिलसिले में तकरीबन 58 दिन 20 समातें हुई और 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था, वो बिलाखिर वो फैसला अब सामने आ गया है। कुछ चीज़ें मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत परेशान कुन हैं और कुछ चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में नहीं गई। सारी जो भी चीज़ें हैं, मैं सारे फैसले अभी आपके सामने रख देता हूं, उसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं। बेसिकली ये सदर की जानिब से 21 मार्च को ये रेफरेंस भेजा गया था और सवालात किए गए थे, राय मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि जी इसको ज़रा क्लियर करके दें। 4 सवालात जो है वो सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए थे। जो 4 सवाल किए गए थे सुप्रीम कोर्ट से सदर आरिफ अलवी की जानिब से, वो 4 सवाल मैं आपके सामने रख देता हूं और उसके बाद एक एक करके मैं आपको समझा देता हूं कि उसके जवाबात क्या आए हैं। जो पहला सवाल था वो ये था कि जी मुनरिफ अरकान जो हैं, क्या उनको वोट डालने की इजाज़त होगी या नहीं होगी। जो दूसरा सवाल था वो ये था कि वो मुनरिफ अरकान अगर वोट डालते हैं तो क्या उनका वोट काउंट होगा या नहीं होगा, क्या उनका वोट भी बाकी अरकान के साथ ही काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तीसरा सवाल ये कहा था कि क्या उनके ऊपर ताहयात पाबंदी लग जाएगी, इसका जवाब दीजिए। और चौथा सवाल ये था कि जी ये बताइए कि फ्लोर क्रॉसिंग को, या अगर एक रुकन जो है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ जाता है तो उसे रोका किस तरह जा सकता है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात आई है, वो सबसे पहली बात तो ये जो लुब्बे लुबाब है सारी चीज़ का शॉर्ट करके, वो ये कहा गया है कि जी जो मुनरिफ अरकान है उनका वोट काउंट नहीं होगा। तो अगर उनका वोट काउंट नहीं होगा तो इसमें जो सबसे बड़ी परेशानी आई है वो आई है हमजा शहबाज के लिए, क्योंकि उनको 25 अरकान पंजाब असम्बली ने जो है उनको वोट डाले थे और उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, और उनके 25 वोट आप डालते हैं तो फिर जाके वो वज़ीर आला पंजाब बनते हैं। और इस सिलसिले में जो है वो अब उनको बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। वहीं पे इन्हीं 25 अरकान के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी जो है अपना फैसला आज महफूज कर चुका है। अब उसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। दूसरी जो बात थी वो ये थी कि ये जो मुनरिफ अरकान है, क्या इनको डीसीट किया जाएगा, क्या इनके ऊपर किसी हद तक एक पाबंदी लगेगी, क्या इनके ऊपर लाइफ टाइम पाबंदी लग जाएगी। तो उस सिलसिले में उस सवाल का जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वापस भिजवा दिया है। इसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इन लोगों के ऊपर एक ताहयात पाबंदी मांग रही थी या ढूंढ रही थी, वो उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगी, और इसका मतलब है कि अगला इलेक्शन भी जो है वो अब लड़ सकते हैं। 25 अरकान जो पंजाब असम्बली के हैं और तकरीबन 20 MNAs जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था और जो मुनरिफ हो चुके थे, जिसमें नूर आलम खान भी शामिल हैं, जिसमें राजा रियाज भी शामिल हैं और भी कई अफराद हैं, उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगी है। और इससे मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो चीज़ नहीं मिली जो वो ढूंढ रहे थे, जिसमें बहुत से लोगों की तादाद इलेक्टेबल्स की भी थी। लेकिन इस सारी चीज़ के बाद हमजा शहबाज के लिए अब एक नया दर्द सर जो है वो शुरू हो गया है कि अब वो क्या करेंगे। और जिस तरह मैंने आपको बताया था, मैंने अपने पहले भी कई व्लॉग्स में आपको बताया था कि अगर ये 25 अफराद जो हैं इनके वोट ही काउंट नहीं होंगे तो एकदम ये तादाद जो है वो नीचे आ जाती है, और जब ये तादाद नीचे आती है तो हमजा शहबाज हाउस के अंदर अपनी मेजॉरिटी लूज कर जाते हैं। अब ये एक नया कानूनी मामला जो है अब स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो राय आई है ये ऑलरेडी एक इलेक्शन जो है वो हो चुका है, और इस इलेक्शन के बाद जो है वो जो नए CM हैं वो ऑलरेडी अपना हलफ भी ले चुके हैं। ठीक है, ये आने वाले इलेक्शन के हवाले से तो इम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन क्या अब सब जो कानूनी सवाल है वो ये है कि ऑलरेडी एक जो इलेक्शन मुनक्किद हो चुका है और उसके बाद वो CM अपना हलफ भी उठा चुका है और बाकायदा तौर पर जिम्मेदारियां भी निभा रहा है, क्या उसके ऊपर भी ये इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता, ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर आप केस को उठा के देखें
تو ایکچولی یہ ریفرنس جو ہے یہ 21 مارچ کو فائل ہوا تھا، تو 21 مارچ کے بعد الیکشن جو ہوا ہے پنجاب کا وہ اس کے بعد ہوا ہے. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر تو یہ ہوتا ہے تو پھر عمران خان تو پھر حمزہ شہباز کے لیے جو ہے وہ پریشانیاں ہیں، اور عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی خوشخبری ہے. تو سپریم کورٹ کی طرف تمام تر یہ نظریں تھیں. اب یہاں سے جو ہے میرا خیال میں یہ بہت بڑا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پنجاب اسمبلی کے جو 25 منعرف اراکین ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے، اس سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا. اب یہ 25 ایم پی ایز جو ہیں ان کے حوالے سے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر یہ ان 25 اراکین کو ڈی سیٹ کر دیا گیا تو حمزہ شہباز کی جو میجورٹی ہے اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر وہ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی، اور اس کے بعد 186 کا جو فگر ہے جو سی ایم بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ دونوں ہی سائڈز جو ہیں وہ نہیں پورا کر سکیں گی. اب اس سارے معاملے کے اندر امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ اس وقت گورنر پنجاب کوئی بھی نہیں ہے. بلیغ الرحمان صاحب جن کو نامزد کیا گیا تھا وزیر اعظم کی جانب سے، انہوں نے ابھی تک حلف نہیں لیا ہے. صدر نے جو ہے ان سے حلف برداری نہیں کی ہے، تو اس لیے پنجاب میں اس وقت گورنر ہے نہیں. سابق گورنر عمر چیمہ یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی بھی گورنر ہوں، لیکن موجودہ پنجاب حکومت جو ہے ان کو گورنر نہیں مانتی. پہلے یہ خبر آئی کہ جی الیکشن کمیشن کل اپنا فیصلہ اس سلسلے میں صبح سنا دے گی، لیکن اس کے بعد پتہ لگا کہ جی روسٹر جو ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اور اب یہ فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جو ہے وہ یہ خبر ہے. اس کے علاوہ نیب کے حوالے سے بھی ایک خبر یہ آئی ہے کہ نیب کے جو چیئرمین ہیں ان کی میعاد جو ہے وہ 2 جون کو ختم ہونے جا رہی ہے. پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے جو ہے ان کی یہ ایکسٹینشن ہوئی تھی، اور ایکسٹینشن تو نہیں تھی، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جب تک ایک نیا چیئرمین نیب جو ہے وہ اناؤنس نہیں ہوتا تب تک یہ کام جاری رکھیں. تو 2 جون کو جو ہے وہ یہ میعاد ختم ہونے جا رہی ہے، اور موجودہ حکومت جو ہے وہ سابق جج جاوید اقبال صاحب کو مزید کنٹینیو تو کرنا نہیں چاہتی. اس کے علاوہ اس سلسلے میں یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ نیب کے اندر بھی اصلاحات لانے کا ارادہ رکھتی ہے. تو جب وہ اصلاحات ہوں گی تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ نیا چیئرمین نیب اناؤنس ہوگا کہ وہ کون ہوتا ہے. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو موجودہ اس وقت چیئرمین نیب ہیں جاوید اقبال صاحب، یہ کافی کنٹروورشل رہے ہیں، اور جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اور شہباز شریف صاحب کی جو اتحادی حکومت ہے وہ ان کے کنڈکٹ کے اوپر سنگین ترین الزامات لگاتی رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ نیب اور نیازی گٹھ جوڑ کا لفظ جو ہے وہ انہی چیئرمین نیب کے دور ملازمت کے دوران جو ہے وہ آیا ہے، یہی لفظ کہنا چاہیے. تو یہ کہا. اچھا اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو نیا چیئرمین نیب آئے گا وہ کس طرح آئے گا، کیونکہ اس وقت تک ابھی تک کوئی اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اسمبلی کے اندر موجود نہیں ہے، اور اگر یہ تعیناتی ہونی ہے تو اس کے لیے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بھی کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن چیئرمین نیب کے حوالے سے یہ معاملہ بھی جو ہے وہ ابھی ہوا میں لٹکا ہوا ہے کہ آخر یہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کس طرح ہوگی. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ آج شہباز شریف صاحب کے حوالے سے آئی، اور میرے قائد کے حوالے سے. ARY نیوز نے یہ پہلے یہ ٹویٹ کی، اور اس میں یہ جو لفظ ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس میں انہوں نے لکھا کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب شہباز شریف نے 7.5 کروڑ سے وزیر اعظم ہاؤس کا سوئمنگ پول مرمت کرا لیا. اور اس کے بعد یہ خبر جو ہے یہ ٹویٹ کی. جب یہ خبر ٹویٹ کی گئی تو مریم اورنگزیب کی جانب سے جو ہے اس کو کہا گیا، اس کو بتایا گیا کہ جی یہ خبر جو ہے غلط ہے. پھر اس کے بعد مریم نواز نے بھی اس کے اوپر کامنٹ کیا کہ اٹ ہیز ٹو بی ARY, پیمرا اینڈ گورنمنٹ مسٹ ٹیک امیڈیٹ ایکشن اگینسٹ ARY اینڈ عمران بوتھ شوڈ بی ڈیلٹ ود لائک فتناز. اب انہوں نے بیسکلی ARY کو بھی جو ہے وہ فتنہ قرار دے دیا. میرا خیال میں کبھی بھی کسی سیاسی رہنما کی جانب سے کسی بھی ٹیلی ویژن چینل یا اخبار کے حوالے سے ایسے الفاظ میں سمجھتا ہوں کہ استعمال نہیں کیے جانے چاہیے. اگر ARY کی خبر غلط بھی تھی تو اس کا ایک قانونی طریقہ کار ہے، آپ اس سلسلے میں وہ راہ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن کسی بھی چینل کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو کوئی میڈیا پسند ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ میڈیا اس پاکستان کا ہی حصہ ہے، اور میڈیا اس پورے سسٹم کا ایک ستون ہے. تو مریم نواز صاحبہ کوئی الفاظ تو نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد اگر آپ ARY کی جو ٹویٹ ہے اس کو نیچے دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے the tweet has been deleted. ٹویٹ کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے. تو پتہ یہ لگا کہ بیسکلی عمران اسماعیل صاحب جو سابق گورنر سندھ ہیں انہوں نے یہ کامنٹ دیا تھا، اس کامنٹ کو جو ہے انہوں نے ARY نے اس کو خبر میں کنورٹ کر دیا. تو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ قاسم سوری صاحب کی ایک ٹویٹ ہے.
اب قاسم سوری صاحب نے بیسکلی یہ ایک تصویر ہے غالباً ان کے کسی جلسے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے، اور یہ تصویر انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر اپلوڈ کی، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی اتنے ٹینس ماحول میں اب یہ افواہ کون پھیلا رہا ہے کہ بلاول لاسٹک پہنتا ہے، امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ اچھا، یہ کوئی بھی لونڈا لپاڑا اگر یہ اس قسم کی حرکت کرتا نا تو انسان کہتا ہے کہ یار ظاہری بات ہے، آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کوئی ایک نارمز ہوتے ہیں پالیٹکس کرنے کے، ایک ایتھکس ہوتے ہیں، آدمی اس کو درگزر کر دیتا ہے۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، اور یہ ان کی جانب سے یہ تصویر جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ٹویٹ کی گئی ہے۔ تو آپ صرف یہ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک ایسا شخص، میں تو دوبارہ وہی بات کہتا ہوں نا کہ اس شخص کو جو ہے وہ بڑا بہادر کہہ کے عمران خان صاحب بار بار مخاطب کرتے ہیں، تو یہ اس کی ذہنی کیفیت ہے، یہ اس شخص کی ذہنی کیفیت ہے کہ وہ اس قسم کی بیہودہ قسم کی گفتگو، بیہودہ قسم کا پوسٹر جو ہے وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ ٹویٹ کرتا ہے، اور ایک پارٹی کے سربراہ کے لیے کیا اس کی آپ صرف ایک منٹ کے لیے اندازہ لگائیے کہ اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی، کہ اس کی کیا سوچ ہوگی۔ اور ایسے سوچ کا بندہ جب آپ کے ملک کا ڈپٹی اسپیکر بن چکا ہو تو وہ اپوزیشن میں بیٹھے رہنماؤں کے، اور یہ کسی عام ایم این اے کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، خیر سب کی رسپیکٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، یہ ایک پارٹی کے سربراہ کے حوالے سے یہ شخص جو ہے یہ اس قسم کی بیہودہ چیز جو ہے وہ ٹویٹ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب ظاہری بات ہے، آپ باقی سارا کچھ تو آپ نے دیکھا ہی تھا کہ جس طرح انہوں نے 3 تاریخ کو آئین کی دھجیاں اڑائی تھیں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے ہی ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا، تو وہ فیصلہ ظاہری بات ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پھر کیا کچھ نہیں ہوا، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ ساری کہانی آپ کو پتہ ہے، لیکن دس از دا پروڈکٹ دیٹ یو ہیو کریٹڈ۔ اور ایسی پروڈکٹس کو لا کے جو ہے نا وہ آپ نے جو چند اہم ترین ذمہ داریاں ہوتی ہیں آئینی لحاظ سے اس ملک کے لیے، اس میں ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ بھی ایک بڑی حیثیت رکھتا ہے، ایسے شخص کو لا کے آپ نے یہ عہدہ دے دیا۔ یہ شخص جو ہے وہ خود ایک اسٹے آرڈر کی بنیاد کے اوپر جو ہے اپنا پورا ٹائم اس نے اسمبلی کے اندر گزار دیا، اور اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اب آپ صرف اندازہ لگائیے کہ پتہ لگ جاتا ہے نا انسان کتنی کو دیر اپنے آپ کو چھپا کے رکھ سکتا ہے، کہ آپ اس قسم کی چیزیں، اب مطلب اگر یہ اس قسم کی گفتگو، میں نے جب بھی اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کسی نے کوئی ایسی گفتگو کی ہے تو میں نے اسے بھی ہمیشہ کنڈیم کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اگر یہ الفاظ استعمال کیے جائے تو میں اسے کنڈیم کروں گا، لیکن ایک ڈپٹی اسپیکر، مطلب اور بھی لوگ یہاں پہ دوسری پارٹیوں سے بھی، مطلب ایاز صادق صاحب رہے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب خود اسپیکر رہے ہیں، فیصل کنڈی صاحب رہ چکے ہیں، لیکن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسی بیہودہ گفتگو جو ہے وہ شیئر کی جائے گی۔ تو قابل مذمت ہے انہوں نے، قاسم سوری صاحب نے جو کچھ کیا ہے، میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر لوگ جو ہیں وہ بھی اس کو ضرور کنڈیم کریں گے۔ ایک اور ایشو جو ذہن میں آیا وہ اس وقت سلسلے میں بھی آپ کو خبر دیتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا شہباز گل صاحب نے کل ایک ٹویٹ کی تھی، اور اس ٹویٹ کے اندر بتایا تھا کہ جی عمران خان صاحب کے 2 فون جو ہیں وہ چوری ہو گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ایک اپڈیٹ مجھے کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے میرا رابطہ ہوا، تو حیران کن طور پہ بتایا گیا ہے کہ اے ایس ایف نے وہاں پہ جو ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ہے انہوں نے، اور سیالکوٹ ایئرپورٹ کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے بیٹھ کے ساری CCTV فوٹیج وغیرہ سب کچھ چیک کیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی وہ جہاز سے نکلے تھے، اور جہاز سے نکل کے اس کے بعد جب جلسے کے لیے گئے ہیں تو پیچھے سے وہ فون جو ہیں وہ غائب ہو گئے۔ اب اس جہاز کے اندر شہباز گل صاحب موجود تھے اور شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو جن لوگوں نے ریسیو کیا ہے اس میں شفقت محمود صاحب بھی شامل تھے جو پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے صدر ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق بہت سے لوگوں کو جو اس دن ایکچولی سیالکوٹ کے اس جلسے کے اندر موجود تھے، میں PTI کے رہنماؤں کی بات کر رہا ہوں، بہت سے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا، اور مجھے تو ایک صاحب نے بلکہ خود یہ بتایا کہ جی انہوں نے کہا ہمیں تو خود ایکچولی TV دیکھ کے پتہ لگا کہ خان صاحب کے فون چوری ہو گئے۔ تو آئی ایم کوائٹ سرپرائزڈ کہ اگر ایک پارٹی کے سربراہ کے فون چوری ہو جائیں اور باقی لوگوں کو پتہ نہ ہو، چلے ہو سکتا ہے، بہرحال 24 گھنٹے کے بعد جا کے تقریباً یہ بات پتہ لگی کہ جی خان صاحب کے فون چوری ہو گئے، کس نے فون چوری کیے ہیں، کیوں کیے ہیں، کیا نکالنا ہے اس میں سے مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال پارٹی کے اپنے رہنما جو ہیں وہ اس چیز سے لا علم تھے، ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔